हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 270 रुपये, हाई स्पीड डीजल में 30 रुपये कमी के बाद उसकी नई कीमत 258 रुपये फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि मिट्टी का तेल 12 रुपये कमी के बाद 164.7 रुपये, लाइट डीजल की कीमत 12 रुपये कमी के बाद 152.69 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद इसहाक़ डार ने ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी की अपील भी की है। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। पाक फौज मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर वाक़यात के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और सहूलतकारों से मुकम्मल आगाह है। आइंदा अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर मुतल्लिका कवानीन का इतलाक भी किया जाएगा। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 9 मई को मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि अवाम के इत्तमाद और मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। इजलास में मुल्क की इंतशार, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के वाक़यात का जायजा लिया गया। फोरम का कहना था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज मुजरमों से बखूबी वाकिफ है। हमले के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों समेत सबका बखूबी अंदाजा है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी मकासद के लिए फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी इमलाक को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और अफसोसनाक वाक़यात पर फौज के रैंक और फाइल के गमो गुस्से का भी इजहार किया। आर्मी चीफ ने इस सारे मामले पर फॉर्मेशन की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द-ए-अमल को सराहते हुए वाज़ेह किया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शुरका ने इस अज़म का भी अयादा किया कि अवाम की हमायत से अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मनों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना देंगी। शुरका ने इंसदाद दहशत गर्दी की जंग में मादरे वतन की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3200 से ज़्यादा हो गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले जत्थों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शर पसंद अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक शर पसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 162 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की 94 गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई और नजर आतिश किया गया। शर पसंदों ने लाहौर पुलिस की 27, फैसलाबाद 21 और रावलपिंडी पुलिस की 19 गाड़ियां तबाह की। मियांवाली पुलिस की 9, सियालकोट 5, गुजरांवाला पुलिस की 3 गाड़ियां शर पसंद अनासिर का निशाना बनी। पुलिस कांस्टेबलरी की 3 जबकि 8 निजी गाड़ियां भी शर पसंद की नजर हो गईं। पुलिस स्टेशन और दफातर समेत 22 सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब शर पसंदों की गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए CIA इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस के अलावा AVLS को भी टीमों में शामिल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के तमाम थानों के SHOs को फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं। हर SHO को 8 से 10 शरपसंदों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया है। पुलिस ने रूपोश शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए लोकेटर की मदद हासिल कर ली। लाहौर से अब तक 440 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 मई वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IG पंजाब को 72 घंटों के अंदर शरपसंदों को गिरफ्तारी करने का टास्क दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा भी लेगी। खबर है अदालती उमूर से। लाहौर हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत 23 मई तक मंजूर कर ली है। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में जो तहकीकात शुरू कर रखी हैं वो गैर कानूनी है।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں تحقیقات شروع کر رکھی ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ نیب کی جانب سے گرفتار کیے جانے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت سے رجوع کرنا ہے، لہٰذا عدالت القادر ٹرسٹ کیس میں حفاظتی ضمانت منظور کرے۔ عدالت نے بشرا بی بی کی 23 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 62 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ 12 ملزمان کی قبل از گرفتاری ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس اور تھانہ شادمان سمیت سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور جلانے کے مقدمات میں تحریک انصاف کے کارکنان کی بعد از اور قبل از گرفتاری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بوٹر نے سماعت کی۔ عدالت نے جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے کیس میں پی ٹی آئی کے 46 کارکن ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کی۔ مزید سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ قصور کے تھانہ اعلی آباد سے 12 پی ٹی آئی کارکنان کی عبوری ضمانتیں 27 مئی تک منظور کر لی گئیں۔ کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں 16 پی ٹی آئی کارکنان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر عدالت نے پولیس سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 18 مئی تک ملتوی کر دی۔ ملزمان پر عمران خان کی گرفتاری کے بعد توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ صحافی عمران ریاض کی بازیابی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کا ڈی پی او سیالکوٹ کو 48 گھنٹے میں بازیاب کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا ہے تو قانون کو تبدیل کریں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سمیر بھٹی نے عمران ریاض کے والد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ اس کے بیٹے کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، عدالت بازیابی کے احکامات جاری کرے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا عمران ریاض کی عدم بازیابی پر ڈی پی او اور ایس ایچ او پر اظہار برہمی۔ عدالت نے قرار دیا کہ صحافی کو ہر لحاظ سے آزاد ہونا چاہیے، یہ درست راستہ بتائیں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ عام آدمی یا سیاسی رہنما کی نظر بندی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن صحافی کی نظر بندی سمجھ سے بالاتر ہے۔ عدالت نے ڈی پی او سیالکوٹ کو سیکٹر کمانڈر سے ملاقات کر کے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے سیکٹر کمانڈر سے ملاقات کے بعد عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے ڈی پی او سیالکوٹ کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 2 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ عمران ریاض خان کے والد نے بازیابی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے۔ پی ڈی ایم نے احتجاج اور دھرنا ختم کر دیا۔ ریلی سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاست کرنا صرف سیاستدانوں کا کام ہے۔ حکومت پر ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم وزیر اعظم کا تحفظ کریں گے۔ جانبدارانہ فیصلے قابل قبول نہیں ہیں۔ عوام کی عدالت اسلام آباد میں براہ راست براجما ہے۔ تاریخی اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فیصلہ اس سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے، اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ملک میں بحران ہے، نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے دن سے انجینئر تھا یا نہیں تھا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ ہم نے چند بدماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے۔ اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے۔ اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اگر تم نے حکومت پر اس طرح ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم عوام کے منتخب پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور اس کے وزیر اعظم کا تحفظ کریں گے، پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔
مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ 60 ارب روپے کرپشن کے ملزم سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ظلم دیکھیں، کسی کے لیے تاحیات نااہلی اور کسی کے لیے تاحیات ضمانت. جلاؤ گھراؤ کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہیں. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. وہ اسلام آباد میں احتجاج کے شرکاء سے خطاب کر رہی تھی. جو 60 ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی. دیکھیں ظلم، کسی کو تا حیات ضمانت، کسی کو تا حیات نااہلی. ماسٹر مائنڈ ان حملوں کا عمران خان تھا. 6 مہینے سے جو زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا ہے نا، اس نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے، لسٹیں بنائی ہوئی تھی کہ جس دن میری گرفتاری ہو تم لوگوں نے یہ ہے تمہارے ٹارگٹ، تم نے یہاں جا کر سیدھے حملے کرنے، آگ لگانی ہے. لاہور میں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کے لیے گئے، راستے میں کئی سویلین عمارتیں آتی ہیں، راستے میں کئی سرکاری عمارتیں آتی ہیں، وہاں نہیں گئے، سیدھے اپنی دفاعی تنصیبات پر گئے جو ٹارگٹ ملا ہوا تھا. اتنی برق رفتاری سے حملے ہوئے، اس کے پیچھے 6 مہینے کی پلاننگ ہے. کیونکہ سیاسی ہر چال ناکام ہوئی، پٹ گئی، تو پھر انہوں نے یہ دہشت گردوں والا طریقہ پکڑا. کہتا ہے میں تو قید تھا، میں تو گرفتار تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیچھے سے حملے کس نے کیے. میں صدقے جاؤں تمہارے، پاکستان کی قوم کلاس 2 میں پڑھتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تم کیا بول رہے ہو. 14 مئی کو پنجاب انتخابات کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن نے عدالتی دائرہ کار کا نقطہ اٹھا دیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت. الیکشن کمیشن نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کر دیا. وفاقی حکومت، کے پی کے اور پنجاب حکومتوں اور پی ٹی آئی کو نوٹسز جاری. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت کے موقع پر سیکرٹری سپریم کورٹ بار مقتدر شاہ نے عدالت میں پیش ہو کر عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے جو موقف اب اپنایا ہے پہلے یہ موقف نہیں اپنایا تھا. کیا یہ نکات اب اٹھائے جا سکتے ہیں؟ مناسب ہوگا یہ نکات کسی اور کو اٹھانے دیں. عدالتی دائرہ اختیار کا نقطہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں اٹھایا تھا. وفاقی حکومت یہ نقطہ اٹھا سکتی تھی لیکن انہوں نے نظر ثانی درخواست ہی نہیں کی. وکیل پی ٹی آئی علی ظفر ایڈوکیٹ نے کہا کہ نظر ثانی درخواست میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے. الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کا کہنا تھا کہ آئینی مقدمات میں دائرہ اختیار محدود نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ نظر ثانی میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے. وکیل پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی گزر چکا اور آئین کا انتقال ہو چکا ہے. نگران حکومتیں اب غیر آئینی ہو چکی ہیں. عدالت اپنے فیصلے پر عمل کرائے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ حتمی ہو جائے پھر عمل درآمد کرائیں گے. الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وسائل دیں، انتخابات کرا دیں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست قابل سماعت ہونے پر الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہتے ہیں. نظر ثانی میں بعض نکات غور طلب ہیں، ان پر فیصلہ کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ آئندہ سماعت کی تاریخ جاری کر دیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے تھی. عمران خان فیصلہ کریں وہ سیاسی یا دہشت گرد جماعت ہیں. اگر وہ مذمت کرتے ہیں یا لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو مطلب دہشت گرد جماعت ہیں، پھر ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہونا چاہیے. دفعہ زندگی میں دیکھے ہیں کہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے توڑ پھوڑ کرے، کوئی ہمارا ڈیفنس کے ادارے پہ حملہ کرے. افسوسناک واقعہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے ہیں. خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا کورٹ کے پریمیسز سے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم بن کے رد عمل کریں گے، وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رد عمل نہیں دیں گے. انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے. جو افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تو اظہار یکجہتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اعلیٰ عدلیہ تک تو ہوتا رہا نا، کسی نے جناح ہاؤس کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نائس ٹو یو سی یو کے بجائے عدالت کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور خان صاحب کو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ کرو کیا آپ دہشت گرد کے تنظیم ہو یا آپ سیاسی جماعت ہو. اور اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو چلے پھر آپ سیاسی جماعت کے طور پہ اس کے
رویہ رکھے. لیکن اگر وہ انکار کرے کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، اس کا مزاحمت نہیں کروں گا، اس کا معافی نہیں مانوں گا، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں رہا، یہ اب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنا ہے. اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس عوام کو بھی ان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اس ادارہ کو بھی اس کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ جہاں جاگیردارانہ نظام ہوگا وہاں جمہوریت کا آنا ناممکن ہے. کہتے ہیں کہ چند دنوں میں IT سیکٹر میں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اسلام آباد سیکریٹریٹ کے افتتاح کے بعد کنوینر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا MQM پاکستان نے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا ہے، پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے حکمرانوں کا انتظار نہ کیا جائے. ان بحرانوں نے مل کر ایک امید پیدا کر دی اور وہ یہ ہے، یہ بتا دیا ہے کہ تمام نسخے ناکام ہو گئے. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ناکام ہو گیا اس وقت. پچھلے سال 35 سال سے جو پروجیکٹ تیار کیا گیا تھا وہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے. پاکستان شاید یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کی تقدیر عام پاکستانی تبدیل کرے گا. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پنجاب میں MQM کا پیغام سنا جائے. اگر ہمارا پیغام سنا گیا تو پنجاب صرف ملک کی نہیں خطے کی تقدیر بدل دے گا. پاکستان کی عوام کی تقدیر عام پاکستانی تبدیل کرے گا. آئیے میں اور آپ مل کر خواب دیکھیں اور پنجاب جتنا بڑا خواب دیکھے گا اس کی تعبیر بھی اتنی بڑی ہوگی. کنوینر MQM کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں IT سیکٹر میں اربوں کا نقصان ہوا ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے. ملاقات میں IT سیکٹر پر بھی بات ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 228 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا گیا. سرمایہ کاروں نے حصص کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکیٹ 228 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,716 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. تجزیہ کاروں کے مطابق حصص کی کم مالیت کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری میں دلچسپی لی. دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے کمی کے بعد 284 روپے 96 پیسے پر بند ہوا. انٹر بینک کی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے دام کم ہو گئے. اوپن مارکیٹ پر ڈالر 1 روپے کمی کے بعد 293 روپے پر فروخت ہوا. کرنسی ڈیلرز کے مطابق ڈالر کی طلب کے مقابلے رسد بڑھنے کے سبب اس کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی.